मिंबर रसूल पर जलवाबार उलमाए अहले सुन्नत, सामने तशरीफ़ फरमा प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दे में रहकर सुनने वाली इफ़्फ़त माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम। आइए सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर ताजदार बता अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में सारा मजमा मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नज़ाना पेश करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मुहतरम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुबारक महफिल सुन्नी मुस्लिम जमात कमेटी की सरपरस्ती में सुन्नी दावत इस्लामी के तहत हो रही है और माशाल्लाह यहाँ हमारे उलमाए किराम, अइम्माए किराम, दीन का काम करने वाले मुबल्लिगीन और जगह जगह से आए हुए जो मेहमान हैं, मैं सभी का दिल से खैर मकदम करता हूँ और सभी के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जब ये पूरी महफिल उठकर अपने घरों को जाए तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते कहते हों कि जितने भी लोग आए थे अल्लाह ने सबकी मगफिरत और बख्शिश फरमा दी है। कुरान करीम की मुबारक आयत करीमा आपके सामने मैंने पेश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया है, ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान के कदमों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो अब हमें जो हुक्म दिया गया है वो शैतान के कदमों पे चलने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलने के लिए दिया गया है। दूसरी जगह कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बड़ा मुश्किल काम है ये सच्चों के साथ होना। कितने ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं, कितनी परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन जो सच्चों के तरीके पे रहते हैं हमेशा आबाद रहते हैं। आज उर्से हुजूर ताजुश शरिया के मौके पर यह महफिल सजाई गई है। जानते हो ताजुश शरिया कौन थे? 1943 ईस्वी में पैदा होने वाली ये शख्सियत 1963 ईस्वी में जब जाती है जामिया अजहर पढ़ने के लिए और 1963 में यानी 66 में यानी 60 पर 6 माशाल्लाह वहां पर तखस्सुस फिल फिक्र करते हैं आप और वहां पर अव्वल पोजीशन आप जामिया अजहर में लेकर के आते हैं। वह है हमारे हुजूर ताजुश शरिया। और आप गौर करें, ये हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह हक बात बोलने में कभी नहीं चूके। जो इन्हें कहना है वो इन्हें कहना था, जो इन्हें बताना है वो इन्हें बताना था। बगदाद में हमारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है, वहां पे उनके खानदान के सज्जादा नशीन भी रहते हैं। आप गौर कीजिए, कराची पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलसा है, बहुत बड़ा मजमा है, वहां के सज्जादा आए हुए थे, लेकिन आलम यह था उनका जो सज्जादा थे उनके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी और उनके चेहरे पर दाढ़ी ना होने के साथ साथ जिस्म पर जो लिबास था वो भी इस्लामी नहीं था। कोट पैंट पहन रखा था,
بڑے بڑے علماء خاموش تھے، لیکن یہ ہمارے حضور تاج الشریعہ کی جرت اور ہمت تھی کہ عرض کیا عالی جاہ آپ کا خاندان بہت بڑا ہے، آپ کا مقام بہت بڑا ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خاندان میں جو غوث اعظم ہیں آپ کی جو شکل ہے ان سے نہیں ملتی جلتی ہے، یعنی کہ آپ غور کریں، یہ حضور تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ آپ کی شکل بھی ان کی طرح ہو جاتی اور آپ کا پہناوا بھی ان کی طرح ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ داڑھی رکھی ہمارے غوث اعظم نے، داڑھی رکھی ہمارے خواجہ غریب نواز نے، داڑھی رکھی ہمارے صابر پاک نے، داڑھی رکھی ہمارے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے، داڑھی رکھی ہمارے حضور تاج الشریعہ نے، داڑھی رکھی مفتی اعظم ہند نے، داڑھی رکھی پیر محمد قلندر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نے، داڑھی رکھی حضرت سیدنا چمن شاہ ولی نے، داڑھی رکھی حضرت سیدنا رحیم شاہ ولی نے، داڑھی رکھی حضرت سیدنا قادر شاہ ولی نے۔ تو جب ان لوگوں نے داڑھی کی سنت کو اپنایا ہے تو جو کہتے ہیں کہ ہم سید آل رسول ہیں یا پھر جو کہتے ہیں ہم غلام رسول ہیں تو انہیں بھی اپنے چہروں پر داڑیاں سجا لینی چاہیے۔ بری تو نہیں لگ رہی ہے بات؟ ایسا ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب کو؟ درود پاک پڑھو، کیونکہ میں چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ رب العالمین آپ کو بیٹھے رہنا اور توجہ سے ساری بات کو سننا ہے۔ فی الحال میں کھڑا ہو جاتا ہوں، درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے، چونکہ مجھے بڑی تیز تیز گفتگو کرنی ہے آپ کے سامنے، تو ماشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کوئی بھی لمحہ بیکار نہ جانے پائے۔ یہاں ہمارے علماء، میرے سر کے تاج، میرے محب، اور ماشاءاللہ تمام علماء اہل سنت کا میں ادب اور احترام کرتا ہوں، اور دل میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں خود آگے نہیں بڑھنا بلکہ سب کو ساتھ لے کر دین کا کام کرنا ہے۔ یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ I must strive to reform myself and people of the entire world۔ دیکھو، حضور تاج الشریعہ کے نام پر ایک ڈیڑھ گھنٹہ آرام سے بول سکتا ہوں، مگر ابھی میرے دل میں ایک بہت بڑا درد ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، مگر میں بڑا پریشان ہوں۔ اچھا، یہ پریشانی کس وجہ سے؟ کھانے کو نہیں ہے کیا؟ بہت ہے۔ پینے کو نہیں ہے کیا؟ بہت ہے۔ دولت نہیں ہے کیا؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، طاقت و صحت و دولت سب ہے، پر دل پریشان کیوں ہے؟ دل پریشان اس وجہ سے ہے کہ کچھ ظالم لوگ ہمارے ہندوستان میں ہمارے بھائیوں پر بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ایک ماں کی، اس نے میرے دل کو تڑپا کے رکھ دیا۔ کل سے جب سے وہ ویڈیو میرے سامنے آئی ہے مجھے مطلب بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے، کیا نام تھا اس کا، مدثر، رانچی جھارکھنڈ کا رہنے والا، کیا قصور تھا اس کا؟ صرف یہی تو کہہ رہا تھا وہ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اتنا ہی، اور پھر پولیس والوں نے اس کو گولی مار دی۔ کیا کسی پروٹیسٹر پر اس قسم سے گولی مارنا الاؤ ہے؟ ہندوستان کے سمویدھان میں ایسا لکھا ہوا ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ اگر اسی کی جگہ کوئی ہندو ہوتا، سکھ عیسائی ہوتا تو ایسا نہیں کرتے، مسلمان تھا تو گولی مار دی۔ یہ جو ہمارے ساتھ دوہرا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس چیز کی مجھے بڑی تڑپ اور بڑا احساس۔ اور پھر زبان کھولتے ہیں ہمارے دین کے بارے میں کون لوگ؟ میرے یہ جملے نوٹ کرنا، اور ایک ایک بات کو آپ کو میں بول رہا ہوں کہ یہ لکھ کر کے لے جاؤ، ہو سکے تو دوسروں کو سمجھاؤ۔ میں آج قرآن سے کوئی آیت پیش نہیں کرتا ابھی آپ کے سامنے، میں آج حدیث پاک پیش نہیں کروں گا آپ کے سامنے، لیکن جو ہمارے مذہب پر ظلم کیا جا رہا ہے یا مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، میں ان کی کتابوں سے، جو لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں، او نپر شرما، ذلیل اور خبیث عورت، اور بتا دو اس کو جسے یتی نرسنگا نند کہتے ہیں، اٹھا کے دیکھ رگ وید کو، یجر وید کو، اتھر وید کو، سور رگ وید کو اور سام وید کو اٹھا کے دیکھ، 18 پراڑ اٹھا، بھگوت پراڑ اٹھا، تجھے پتا چلے گا کہ ہمارے نبی کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے، اگیان ہیتو کرتا محمد اندھکارم ناشم ودایم ہیتدو دیتد ویتا۔ یہ سنسکرت کے الفاظ ہیں، توجہ کرنا، نوٹ کرنا ان جملوں کو۔ میں نے کہا نا قرآن و حدیث پیش نہیں کروں گا آج، انہی کی زبان میں جواب دوں گا میں،
اور بتاؤں گا کہ ہمارے نبی کی عظمت و شان کیا ہے. اس لیے کہ یہ جذبہ کسی دنیا دار سے نہیں ملا, ہمیں تاج الشریعہ سے ملا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور تاج الشریعہ, فیضان حضور تاج الشریعہ, نعرہ میرے پیر نے پیغام دیا جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ پل میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں. اور مجھے کیا فکر ہو اختر, میرے یاور ہیں وہ یاور, مجھے کیا فکر ہو اختر, میرے یاور ہیں وہ یاور, یعنی مددگار ہیں وہ میرے, بلاؤں کو جو خود میری گرفتار بلا کر دیں, پریشانیوں کو پریشانی میں ڈال دیں. وہ ہے ہمارے نبی کی عظمت و شان. اور یہ ہم صرف اپنے قرآن و حدیث سے نہیں کہہ رہے, اگیان ہیتو کرت محمد اندھکارم ناشم ودایم ہیبدایم ہتدو دیتی دویتا. یہ سنسکرت کے الفاظ میں اٹھا کے دیکھو کیا لکھا ہے, او لوگو محمد نامی آدمی زمین پر تشریف لائیں گے, اندھکارم ناشم, وہ اپنے نور سے, اپنے پرکاش سے, اپنی روشنی سے, اپنی لائٹ سے کائنات کی تاریک وادیوں کو, برہمانڈ کی اندھیر نگریوں کو, ڈارک آف ورلڈ کو اپنے نور سے دور کر دیں گے, کائنات کے اندھیرے کو دور کر دیں گے. تبھی ہم نے کہا جہاں تاریخ تھا, ظلمت کدا تھا, سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو دین پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آپ کہو گے مولانا یہ تو کسی عالم نے لکھے ہوں گے یا کسی شاعر نے, کیا کسی ہندو نے بھی کچھ کہا ہے؟ تو کال کا پرساد کو اٹھا کے دیکھ لو, وہ کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ او لوگوں, بڑے بڑے شاعر موجود تھے اسٹیج پر, تو کال کا پرساد کا نمبر بھی آ گیا کہ بھئی تو بھی کچھ بولنا چاہتا ہے کیا, تیرے بھیجے میں کچھ ہے تو بول. تو کال کا پرساد نے جانتے ہو کیا کہا؟ کوئی شاعر کہہ رہا تھا مجھے دنیا کی دولت چاہیے, مجھے چاند پہ حکومت چاہیے, مجھے ستاروں کو ہاتھوں میں لینا ہے, مجھے آسمان میں پرواز کرنا ہے, مجھے دنیا کو مٹھی میں کرنا ہے. لیکن کال کا پرساد کا جب نمبر آیا تو اس نے کہا دنیا والو, اے شاعرو, کان کھول کے سن لو, نہ مجھے چاند چاہیے, نہ مجھے شمس چاہیے, نہ مجھے قمر چاہیے, نہ مجھے دنیا کی دولت چاہیے, نہ دنیا کی شہرت چاہیے, نہ دنیا کی عزت چاہیے. وہ کال کا پرساد کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے, افلاک کے تاروں کو اشارے سے بلا لے, افلاک کے تاروں کو اشارے سے بلا لے, اور دولت کونین کو دامن میں چھپا لے. پھر کال کا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے, تو نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے. اللہ اکبر. میں اپنے نبی کی عظمت بیان کر رہا ہوں, اپنے باپ کے بارے میں نہیں, رسول پاک کے بارے میں بول رہا ہوں. اس لیے مجھے پتا ہے مجھے میرا باپ بھی رسول پاک کے صدقے میں ملا ہے. یہ کائنات عزیزان محترم نہ ہوتی اگر ہمارے نبی نہ ہوتے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو, یاد ہے نا اعلی حضرت کے اشعار, جان ہے تو جہان ہے. اب اٹھا لو یجروید کو, اتھروید کو, رگ وید کو, سام وید کو, کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا پاپن اللہ پرم پیرم, تو جو چاہین سرگ تو جپے نام محمد. سبحان اللہ. لا الہ الا پاپن, اے بندے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے, تیرے سارے پاپ ہرن ہو جائیں گے, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو جو چاہین سورگ تو جپے نام محمد. اگر تو جنت چاہتا ہے تو رسول اللہ کا نام لینے والا بن جا. جنت کے مالک تو ہمارے آقا ہے نا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو جنت کے مالک ہیں. ارے وہ تو ہماری جان کے بھی مالک ہیں, ہماری آن کے بھی مالک ہیں, ہماری شان کے بھی مالک ہیں, ہماری زندگی کے بھی مالک ہیں. میرے تاج الشریعہ نے پیغام دیا کہ ہمارے نبی ہماری جان کے بھی مالک ہیں, اور وہ ایسے
ایسے مالک ہیں، وہ ایسے مالک ہیں کہ یاد رکھو دنیا میں اگر کسی نام کے، کسی دنیا دار کے نام پہ جان دو گے تو سوائے رسوائی کے کچھ نہ ملے گا، لیکن اگر نبی کے نام پر جان دی تو مر کر بھی زندہ و جاوید ہو جاؤ گے. مرو گے نہیں، زندہ و جاوید ہو جاؤ گے، شہید کہلاؤ گے. وہ ہے نا ایک نعت، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور عزت سے کیوں نہ مر جائیں ہم نام محمد پر، یوں بھی تو ایک دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. پولیس والوں نے گولی مار دی اس کے مدثر کے، کیوں؟ کہ وہ نبی کا نام لیتا تھا، وہ اسلام زندہ باد پکارتا تھا. اگر اسلام زندہ باد پکارنے پر اور نبی کا نام لینے پر اگر تمہیں اعتراض ہے تو کھڑا ہے فہیم الدین قادری، آؤ میرے سامنے اور گولی مارو مجھے، نبی کے نام پر میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. سمجھے؟ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر عاشق رسول کے سینے ختم نہیں ہوں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ گولی لگے گی سینے میں اور روح گزرے گی مدینے میں. ایک نہتے پر گولی چلاتے ہو، ایک بے بس پر گولی چلاتے ہو، کیا جرم تھا اس کا جسے مار دیا تم نے؟ 2019 میں رام بھکت گوپال نے ایک ہندو ہونے کی بنیاد پر اپنے ہاتھ میں پستول لے کر مارا ایک مسلمان کو. اس وقت پولیس والے بھی موجود تھے، کسی نے گولی نہیں چلائی اس پر. رام بھکت گوپال نے مارا تھا نا ایک مسلمان کو وہاں پر، لیکن کسی پولیس والے نے اس ظالم پر گولی نہیں چلائی. ادھر یہ مسلمان تھا تو گولی چلا دی. یہ ہمارے ہندوستان کا سمویدھان ہے. پہنچاؤ اس آواز کو اور بتاؤ کہ اگر اسلام زندہ باد کہنے پر، نبی کا نام لینے پر اگر گولی چلاتے ہو تو آؤ، ہمارے سینے حاضر ہیں. رب کعبہ کی قسم تمہاری توپوں میں اتنی جان نہیں ہے جتنا ایمان والوں کے سینے میں جان ہے. دل دکھتا ہے ان باتوں پر، سوچنا چاہیے. کسی مظلوم کو مارتے ہوئے یہ ہمارا درد ہے. آؤ جامع مسجد کے سامنے آ کر کبھی جمعے کے دن دیکھو کتنے ہندو ہوتے ہیں جو ہم سے مانگتے ہیں، کتنے مسلمان ہوتے ہیں جو مدد مانگتے ہیں. جہاں ہمارا مسلمان بھائی اور ہم جہاں مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں وہاں ہندوؤں کی بھی مدد کرتے ہیں. یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ ظلم نہ کرو، کسی کو مت ستاؤ، کسی کو مارو مت، کسی کو تکلیف نہ دو. یہ ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. ہمارے نبی کا پیغام، نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ helps those who helps his brother واللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو تو تم اللہ کے بندوں کی مدد کیا کرو. یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے. اور دیکھو سنو، یہ تو ہمارے مذہب میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا، thereafter I will not talk much with you for the prince of this world comes and hath nothing in me. لکھا عیسائیوں کی کتاب میں، اٹھا کے دیکھو کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، thereafter I will not talk much with you for the prince of this world. او لوگو، اب میں تم سے زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ اس دنیا کا شہزادہ آمنہ کی گود میں تشریف لانے والا ہے. and hath nothing in me. میرے میں ان کے جیسا کمال نہیں ہے، میری عظمت ان کے جیسی نہیں ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں، if you love me keep my commandment. اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری بات کو مانو. وہ کہتے ہیں میری بات کو مانو. and I will pray father he shall give you
وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین تمہیں بھلائی دے، تم پر رحمت کرے. He shall give you another comforter that. اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے بھلائی کا خیر خواہ ہوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کسی دنیا دار کا دامن نہ پکڑنا، مدینے کے تاجدار کا دامن پکڑ لینا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا. سر ولیم مور نے اپنے ماننے والوں سے کہا, he was as an admiring follower, the handsome and beloved, the bright face and most generous of men. وہ لوگوں, آخری پیغمبر, سب میں طاقتور, سب سے بہتر, سب سے بڑھ کر اور سب سے افضل ہوں گے. ان کے نقش قدم پر چلنا, کیونکہ وہ سب سے بہتر ہیں, سب سے افضل ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں. تو ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی ہے, بڑی شان والا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. اور یاد رکھو, مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے, مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ایک جان گئی ہے مدثر کی, ایک جان کے لیے. عزیزان محترم, یاد درد ہے سینے میں, اور ہم تو کہتے ہیں سنو, ایک جان تو کیا ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے جو بریلی کے امام احمد رضا نے دیا کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, وہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. عزیزان محترم, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی سے ہمیں محبت ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے ہمارے سینے سے نکال نہیں سکتی. ہمارے جسم سے ہماری جان کو نکال سکتی ہے, مگر ہمارے سینے سے ہمارے ایمان کو, نبی کی محبت کو نہیں نکال سکتی. اور یہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا انہی کی کتابوں سے. کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں, مگر میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, نوجوانوں بیدار ہو جاؤ, میرے بزرگوں بیدار ہو جاؤ. ابھی صرف راستے میں پروٹیسٹ کرنے کا وقت نہیں ہے, اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا بھی وقت ہے. عشاء میں تم حاضر نہ ہو, فجر میں تم حاضر نہ ہو تو دل دکھتا ہے. جان دینے کے لیے تیار ہیں. کیا کہتے ہیں ہم؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تو غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے. غلامی رسول میں چہرے پہ داڑھی سجانا بھی قبول ہے. غلامی رسول میں نبی کے نام پر جان دینا بھی قبول ہے, اور اپنے مالوں کی زکات نکالنا, اپنے مدرسوں کی حفاظت کرنا, اور اپنی اولاد کو نبی کا غلام بنانا, اور انہیں دین کا علم پڑھانا بھی قبول ہے. یہ بھی کہو نا, غلامی رسول میں شادی بیاہ کے موقع پر بے حیائی سے دور رہنا بھی قبول ہے. غلامی رسول میں کسی کا دل نہ دکھانا بھی قبول ہے. غلامی رسول میں ماں باپ کی خدمت کرنا بھی قبول ہے. غلامی رسول میں بڑے بھائی کا ادب کرنا بھی قبول ہے. غلامی رسول میں اپنے بچوں کا اور بیوی کا خیال رکھنا, ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا بھی قبول ہے. غلامی رسول میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنا بھی قبول ہے. غلامی رسول میں طلاق سے, خلا سے اور فالتو کی باتوں سے بچنا بھی قبول ہے. غلامی رسول میں یہ سب بھی قبول کر لو تو کتنا اچھا ہوگا. غلامی رسول میں شادی کے موقع پر سونے کی چیند نہ پہننا اور سونے کی انگوٹھی نہ پہننا بھی قبول ہونا چاہیے. تو لہٰذا میرے بھائیوں, میں کسی پر کامنٹس نہیں کر رہا ہوں, یہ میرے دل کا درد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ اپنے آپ کو بدلیے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. رات میں 2-3 بجے سوتے ہو, صبح میں 9-10 بجے اٹھتے ہو, فجر کی نماز پڑھی نہیں, نہ کسرت کرتے, نہ جم کرتے, نہ اپنے آپ کو مینٹین کرتے. بس میرے بھائیوں, قرآن پڑھو, اپنے آپ کو تیار رکھو. وہ کہا نا کسی نے کہ اگر دنگائیوں کا گروپ تم کو گھیر ہی لے تو اگر مرنا پڑے تو 5-10 کو مار کے مرنا. اگر دنگائی کرنے والے لوگ گھیر لیں, ایسے ایک مسلمان کو گھیر لیا, ہماری طرف مراد آباد کا علاقہ ہے, وہاں پہ ایک کو ادھر کسی طرف جا کر کے ایک مسلمان کو گھیر لیا, پورے گاؤں والے ایک طرف ہو گئے. لیکن یہ مسلمان الحمدللہ دنیا کے ساتھ ساتھ
مطلب دین کی محبت اور اپنے جسم میں طاقت بھی رکھتا تھا, فائٹر تھا, سمجھے, جم بھی کرتا تھا, بہترین تھا. اس نے کہا گاؤں والوں مل کے مار تو دے گو, مطلب مل کے مار تو دو گے تم مجھے, لیکن جو میرے قریب آیا تو 5-10 کو میں بھی مار کے ختم کر دوں گا, سمجھے. اس نے ایک نے دھمکی دی, رب کعبہ کی قسم پورا گاؤں سامنے نہیں آیا. گھبرانا نہیں ہے, زندگی اللہ اور رسول کے صدقے میں ملی ہے. اگر قربان بھی ہو جائے تو یہ مت سوچنا کہ مر گئے. شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح, حسین آج بھی زندہ ہے زندگی کی طرح. آپ مرتے نہیں ہو. کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح, حسین آج بھی زندہ ہے زندگی کی طرح. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں, حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. ان کا ظلم بھی ختم ہو جائے گا, مگر آپ کو بھی اپنے آپ کو قرآن پڑھو, اپنے آپ کو مینٹین رکھو, بہترین بناؤ, اپنی صحت کا خیال رکھو, فالتو چیزوں میں پیسہ خرچ نہ کرو, غریبوں کی مدد کرو, یتیموں بیواؤں کا ساتھ دو, کسی کے آنسو پوچھو, کسی کا دل رکھو, ماں باپ کی خدمت کرو اور اپنے رب کو راضی کرو. یہی پیغام ہے میرا آپ کے سامنے. اگر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. یہی پیغام ہمارے تاج الشریعہ نے دیا, یہی پیغام حضرت سیدنا پیر محمد قلندر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نے دیا, یہی پیغام حضرت سیدنا چمن شاہ ولی نے دیا, رحیم شاہ ولی نے دیا, حضرت سیدنا رحیم شاہ ولی, حضرت سیدنا قادر شاہ ولی, اور یہی پیغام میسور سے حضرت سیدنا ٹیپو سلطان شہید نے دیا رحمہم اللہ المبین. تو یہ بزرگوں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. وقت کا صحیح استعمال کرو, نمازوں سے کوئی اور آباد نہ کرے گا انہیں, تم ہی آباد کرو گے انشاءاللہ. یہاں سے نظریہ لے کر اٹھو کہ نماز پڑھیں گے 5 وقت کی, کاروبار میں ایمانداری سے کام لیں گے, کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, ماں باپ کی خدمت کریں گے, علماء کی بات سن کر اس پر عمل کریں گے. میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کی اس محفل کو, اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, دونوں جہاں کی برکتیں سعادتیں ہم سبھی کو نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.